बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करते हैं उस पाक परवरदिगार आलम का कि शाबानुल मुबारक की सातें बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हुई और हम अब बढ़ रहे हैं अपने रमज़ान मुबारक की तरफ, जिसको शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान मुबारक का महीना बेहतरीन 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 सातों के साथ, बेहतरीन बरक़ात के साथ हमारी तरफ आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुदा से दुआ करती हूँ परवरदिगार आलम हम सब के लिए इस महीने को बेहतरीन और मुबारक बनाए। वैसे तो ये रमज़ान मुबारक कहा जाता है क्योंकि ये सब के लिए मुबारक है, बरक़ात लेकर आता है, लेकिन हम खुद दिल से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हर घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए इंशाअल्लाह। हमारा मेहमान बनकर आ रहा है ये महीना और परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस साल फिर रमज़ान मुबारक के पाक महीने को देखने की ज़िंदगी दी, सेहत दी, सलामती दी और हमें तौफीक अता फरमाई कि हम इस महीने को वेलकम कह सकें, बेहतरीन तरीके से खुश आमदीद कह सकें। इस पाक महीने की बरकत से खुदा से दुआ करते हैं कि इसी महीने के सदक़े में परवरदिगार आलम हमारे घरों की परेशानियां दूर फरमाए, हमारे रोज़ी रिज़्क़ के मसाइल को दूर फरमाए इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ जो लोग बीमार हैं परवरदिगार आलम उन सब को सेहत कुल्ली, सेहत ज़िंदगी अता फ़रमाए इंशाअल्लाह, सलामती अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक के महीने से भरपूर फ़ैज़ उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो जनाबे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुदा की 8वीं हुज्जत हैं, इमामों का जब सिलसिला शुरू हुआ था ना नबूवत के बाद, जब हमारे ख़ातमुन नबिय्यीन दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे और हमारे आखिरी रसूल थे वो, तो उनके बाद परवरदिगार आलम ने इमामत का सिलसिला शुरू किया और हमारे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी इमामत की 8वीं कड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या फरमाते हैं? आपने अपने आबाए ताहरीन के वास्ते से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की है। आप क्या फरमाते हैं कि एक रोज़ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद ने हमें खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारी तरफ रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है। ए लोगो, तुम्हारी तरफ रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है कि जिसमें क्या होता है कि गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये महीना खुदा के यहाँ तमाम महीनों से अफजल व बेहतर है कि जिस दिन दूसरे महीनों के दिनों से इसके दिन बहुत बेहतर हैं और इसकी रातें दूसरे महीनों की रातों से बहुत अफजल हैं और जिसकी घड़ियाँ दूसरे महीनों की घड़ियों से बहुत अफजल हैं। यही वो महीना है कि जिसमें हक़ ताला ने तुम्हें अपनी मेहमान नवाजी में बुलाया है, यानी हम अपने अल्लाह के मेहमान होते हैं इस महीने में, और इस महीने में खुदा ने तुम्हें बुजुर्गी वाले लोगों में करार दिया। अब देखिए कि जिन लोगों ने इस महीने को पा लिया है उन्हें परवरदिगार आलम ने अपनी बुजुर्गी में करार दिया है, उनको बुजुर्गी अता की है। तो इसमें सांस लेना तुम्हारी तस्बीह है और तुम्हारा सोना भी इसमें इबादत में शुमार होता है। अच्छा, इसमें तुम्हारे अमाल कबूल किए जाते हैं, तुम्हारी दुआएं मंजूर की जाती हैं। बस तुम अच्छी नीयत और बुरी बातों से दिलों को पाक करने के साथ इस माह में खुदा ताला से सवाल करो और कि वो तुमको इस माह के रोज़े रखने और इसमें तिलावत कुरान करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि क्योंकि जो शख्स इस बड़ाई वाले महीने में खुदा की तरफ से बख्शिश से महरूम रह जाता है वो बदबख्त है और उसका बद अंजाम होगा। यानी हम जब इस महीने की सातों को उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, उन बरकतों से फैज़ नहीं उठाते, तो फिर कौन सा वक्त रह जाता है कि जिससे हम अपने परवरदिगार से बख्शिश की उम्मीद करें। यही महीना तो आता है हमारी बख्शिशों के लिए, इसी महीने की बेहतरीन सातें तो हैं हमारी बख्शिशों के लिए। तो क्या फरमाते हैं हमारे जनाब रसूल खुदा कि वो बदबख्त और बदअंजाम होगा जो इस महीने की सातों से फैज़ उठाने से महरूम रह जाएगा। इस महीने की भूख और प्यास में क़यामत वाली भूख और प्यास का तसव्वुर करो। देखिए परवरदिगार आलम ने हमें ये रमज़ान मुबारक का महीना और रोज़े जैसी नेमत दी ही इसलिए है कि जो भूखे हैं उनकी भूख का हम एहसास करें, जो प्यासे हैं उनकी प्यास का हम एहसास करें और रोज़े हश्र की भूख और प्यास को महसूस कर सकें। अभी तो हमें छोटा सा दिन होता है, 1-2 घंटे समटाइम्स मुल्कों के हिसाब से, वेदर के हिसाब से,
اور جو جہاں کا ایٹماسفیئر ہے ہر ملک کے حساب سے، ہر دیش کے حساب سے، وہاں اس میں 2 گھنٹے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، 3 گھنٹے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہوتی ہے کہ روزہ ہم نے افطار کرنا ہی ہے۔ لیکن ہم تصور کریں کہ قیامت کی جو بھوک ہے وہ کیا بھوک ہوگی، اور قیامت کی جو پیاس ہے وہ کیا پیاس ہوگی۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں روزوں جیسی نعمت سے نوازا کہ اس سے ہم محسوس کر سکیں دوسرے کی سختی کو، جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جس کے پاس پینے کو نہیں ہے، اس کی بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکیں۔ تو ہمارے جناب رسول خدا کیا فرماتے ہیں کہ اپنے فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بوڑھوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کرو، نرمی مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اپنی زبانوں کو ان باتوں سے بچاؤ کہ جو نہیں کہنی چاہیے، جن چیزوں کا دیکھنا حلال نہیں ہے ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، کیونکہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام تو ایک تو وہ چیز ہو گئی نا، لیکن وہ پورا روزہ نہیں ہے ہمارا۔ صرف اگر ہم کھانے پینے بھوک پیاس کو ہی اپنا روزہ سمجھتے ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہے نا، وہ تو روزے کا ایک پارٹ ہے۔ کیا ہے کہ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کو بری چیزیں، مکروہ چیزیں، حرام چیزیں دیکھنے سے ہمیں روکنا ہے، کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ زبان کو بری بات کہنے سے، غیبت کرنے سے روکنا ہے، کہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی روزہ ہے، اور ذہن کو برے خیالات سے بچانا ہے، کہ دماغ کا بھی روزہ ہے، ذہن کا بھی روزہ ہے۔ تو دیکھیے کتنا کرم ہے نا پروردگار عالم کا، کہ ہماری کتنی پیاری پریکٹس ہو رہی ہے، اور یہ مہینے تو آتے ہی پریکٹس کروانے کے لیے ہے نا ہمارے۔ تو کیا فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی کہ دوسرے لوگوں کے یتیم بچوں پر اپنا رحم کرو، تاکہ تمہارے بعد لوگ تمہارے یتیم بچوں پر رحم کریں۔ اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب، کہ ہمارا مذہب جو ہے نا دنیا کا واحد مذہب ہے، مذہب اسلام، کہ جس میں سب سے زیادہ رحم یتیموں اور بیواؤں پر حکم دیا گیا ہے، کہ ان پر رحم کرو، رحم کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا ہی نظام ہے، اگر کوئی بیوہ خاتون ہو گئی ہیں تو ان پر سختی کے دن سمجھیں کہ شروع ہو گئے، بجائے اس کے کہ سب ان کا ساتھ دیں، ان کی ہمت بدھائیں، ان کو اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلائیں۔ اور سب سے زیادہ سختی ہی بیواؤں کے ساتھ کی جاتی ہے، سب سے زیادہ سختی ہی یتیم بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ سب جگہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن 95% یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، خدا کی طرف رخ کرو، اور نمازوں کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ، کہ یہ بہترین اوقات ہیں جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی جو نمازیں ہیں وہ عام دنوں میں پڑھی جانے والی نمازوں سے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور کتنی زیادہ برکت کی حامل ہیں، اور ان کا 70 گنا، اور ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنے گنا بڑھ کر ہمیں ان نمازوں کا اور بہترین اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ تو نمازوں کے بعد اپنے ہاتھ کو دعاؤں کے لیے اٹھاؤ، کہ یہ بہترین اوقات ہیں کہ جن میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جو بندے اس وقت سے مناجات کرتے ہیں ان کو جواب دیا جاتا ہے، اور جو بندے اسے پکارتے ہیں ان کی پکار پر پروردگار عالم لبیک کہتا ہے۔ میں صدقے جاؤں اپنے پروردگار عالمین کی رحمت پر، اس کے رحیم و کریم ہونے پر۔ آپ یقین کیجئے ہم سارا سال اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر وہ مہینہ بھیج دیتا ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں، اپنی غلطیوں پر نظر کر سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا پروردگار۔ تو کیا ہمارے دل خوبصورت نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہماری سوچ خوبصورت نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ خوبصورت نہیں ہونے چاہیے؟ ضرور ہونے چاہیے، کہ ہم اس پروردگار کے بندے ہیں مہربان، اور جس نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ ہم اپنے پروردگار کے خلیفہ بن کر زمین پر آئے ہیں۔ ہم وہ ہیں جنہیں جناب آدم ہمارے باپ انسان ہے نا، پہلے انسان، انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی انسانوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اشرف المخلوقات کا ٹائٹل ہمیں دے دیا گیا۔ اوف خدایا، کس قدر خوبصورت ہے یہ دین، اور کتنی عزت دے دی ہمیں ہمارے پروردگار عالم نے۔
میں صدقے جاؤں قربان جاؤں اپنے رحیم پروردگار کے کہ اے میرے رب میں تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ ہمیں ویسا ہی بنا دے میرے مولا کہ جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، کیونکہ میرے مولا تو ویسا ہی رب ہے جیسا ایک مہربان رب کو ہونا چاہیے، تو مجھے بھی ویسا ہی بنا دے انشاءاللہ کہ جیسا تو ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ اچھا، اور تمہاری کمریں گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، تم زیادہ سجدے کر کے ان کے بوجھ کو ہلکا کر لو، کیونکہ خدا نے اپنی عزت و عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نمازیں پڑھنے سجدے کرنے والوں کو عذاب نہ دے گا، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ کا خوف نہ دلائے گا کہ اے لوگو، جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اور جناب رسول خدا کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی کہ یا نبی خدا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور، یعنی کہ کسی کو روزہ افطار کرانا۔ جب اس بات سے میں ایک بات ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ایکچولی اپنے گھروں میں مہمانوں کو بلانا، افطاریاں کروانا بہت کم کر دیا ہے، اور کم اس لیے بھی کر دیا ہے کہ زمانے میں مہنگائی، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم افورڈ نہیں کر پاتے نا، تو پھر ان افطاریوں کو کیوں نہ ہم آسان بنا لیں، کیوں نہ ہم ان کو سادہ کر دیں۔ بے شک آپ کے دسترخوان سجے رہیں، لیکن اتنا سادہ ہو جائے کہ اس کو سب کر سکیں۔ صرف ہم امیر اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہی جو ہیں گھروں پہ افطاریاں کرا سکتے ہیں، نظر نیازیں کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ تھوڑی برکت بھی اٹھ سی گئی ہے، جیسے بے برکت سا ہو گیا ہے ماحول نا، اپنے گھروں میں لوگوں کو بلانا کم کر دیا ہے، اور نظر و نیاز کا سلسلہ کم کر دیا گیا ہے۔ افطاریوں پہ پہلے دیکھیے، کوئی بھی چیز آپ نے اپنے گھر میں بنائی ہو، ایک دوسرے کے گھر جایا کرتی تھی، کتنا خوبصورت تھا وہ ماحول۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ہماری مائیں، ہماری دادی، نانیاں اور ہمارے جتنے جو بزرگ تھے، کچھ بھی اچھی سی چیز پکتی تھی نا تو وہ ان میں محلے داروں کا، ہمسایوں کا حصہ ضرور 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 ہوتا تھا۔ اور افطاریوں میں بھی ایوری فرائیڈے، تو یہ میں دیکھا کرتی تھی بچپن سے کہ ایوری فرائیڈے جمعۃ المبارک کو ضرور بہت ڈھیر ساری ڈشز بنتی تھیں، اور گھر کی افطاری کے علاوہ سب کی ڈشز بنائی جاتی تھیں اور پورے محلے بھر میں ہمسایوں میں تقسیم کی جاتی تھیں، اور یہی سلسلہ جو تھا وہ چلتا رہتا تھا، اور اتنا خوبصورت لگتا تھا، اتنا بابرکت ماحول لگتا تھا۔ لیکن اب وہ برکتیں، وہ رونقیں نظر نہیں آتی، تو پھر ان چیزوں کو ہم کیوں اتنا مشکل بنائیں؟ ان کو اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ سب کو یہ شرف حاصل ہو، ایک دوسرے کے گھروں میں افطاریاں ہو، سحری کا اہتمام ہو، تھوڑا سا آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 قسم کے کھانے بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ طرح طرح کے کھانے بنائیں، بلکہ آپ ایک قسم کے 2 قسم کے کھانے بنا لیجئے، 2 چیزیں رکھ لیجئے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک دوسرے کا روزہ افطار کراؤ، چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہم روزہ افطار کرائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ افطاریوں کو، مہمان نوازی کو تھوڑا سادہ اگر ہم کر لیں تو یہ شرف سب کو حاصل ہوگا، اور کسی کو بھی احساس کمتری نہیں ہوگا کہ ہم نہیں کروا پا رہے ہیں اتنی لیوش افطاریاں۔ وہ پھر جب اتنی زیادہ اپنی حد سے بڑھ کر کام کیا جاتا ہے تو وہ پھر تھوڑا بے برکت سا لگتا ہے۔ پروردگار عالم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے، لیکن انشاءاللہ کہ ہم اس کو اتنا سادہ کر لیں کہ یہ سب کے لیے یہ کام ممکن ہو سکے۔ اچھا جی، تو کیا فرماتے ہیں ہمارے پیارے رسول خدا کہ جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اچھا، یہ بات سن کر جناب ہمارے جو سارے اصحاب کرام تھے وہ کیا فرماتے ہیں، انہوں نے کیا عرض کی کہ یا نبی خدا، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا کہ تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو اتنا نیک کر دے، صرف ہم زبان سے نہ کہیں کہ بس رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا اور بس ایک مہینے کے لیے یہ ساری اچھی اچھی باتیں ہم اپنائیں گے اور پھر بس اس کے بعد اللہ حافظ، نہیں، یہ مہینہ ہماری پریکٹس کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے،
ہمارا ایک بار ایک کام نہیں ہوتا، یا کوئی ہمیں پریشان کر رہا ہو، کوئی ہمارا کہنا نہ مان رہا ہو، ایک بار کہتے ہیں، دوسری بار کہتے ہیں، تیسری بار کہتے ہیں، پھر ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، یہ ایک امپاسبل سی بات ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، یا یہ لوگ ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار عالم کہ جو بار بار دیکھیے ہر سال اس مہینے کو بھیجتا ہے، ہر سال اس مہینے کو بھیجتا ہے، اور اس کے ساتھ اسی طرح اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ بھی چلی جاتی ہیں الحمدللہ ہم سب کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز کہ اس رمضان المبارک میں ہم سب بہترین سے بہترین اعمال کریں، بہترین سے بہترین عمل کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، اور یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اور یہی سمجھ کر کہ یہ خدا کی مخلوق ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم میں سے کسی کے پاس زیادہ ہے تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے سے کم تر کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے، تو آزمائش تو دونوں طرف ہے، تو کیوں نہ پھر ان آزمائشوں کو آسان بنا لیا جائے اپنے لیے۔ انشاءاللہ العزیز پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ پھر بہترین ٹاپک کے ساتھ، اور اب یہ ماشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا، رمضان المبارک کی بہترین سیریز لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ کہ ڈیلی ہم بہترین دعاؤں کے ساتھ بھی حاضر ہوا کریں گے۔ تو پروردگار عالم محمد و آل محمد کے پاک گھرانے کے صدقے، جن پر ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، انہی کے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو، تمام التجاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کا سکون سلامت رکھے، ہمارے ذہنوں کا سکون سلامت رکھے انشاءاللہ، اور ہم سب کے دسترخوان ہرے بھرے رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اس میں صرف ہمارے گھر والوں کا حصہ نہ ہو، بلکہ ہمارے عزیز رشتہ داروں کا، ہمارے ہمسایوں کا، اور جہاں تک ہم اس دسترخوان کا فیض پہنچا سکیں، پروردگار سے دعا ہے کہ اس کا فیض ہم پہنچانے میں کامیاب رہیں انشاءاللہ۔ اس پر سب کا حصہ ہو، خدا کی تمام مخلوق کا انشاءاللہ۔ پروردگار ہمیں وہ ظرف دے، پروردگار ہمارے دل کو اتنا کھلا کرے، اور آپ یقین کیجئے کہ جب ہمارے ظرف بڑے ہوتے ہیں نا، تو دسترخوان خود بخود ہی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان میں خود بخود ہی برکت آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری اللہ کی ذات لے لیتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ العزیز کے پروردگار عالم ہم سب کے اعمال کو اپنے دربار عزتی میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ کل پھر بہترین دعا کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔